الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منصومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد. میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، اور نس نس کرے میری ورد تیرا. صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ نبی رحمت عالمی ہے جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے وہ نبی رحمت عالمی ہے جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورا بن کے آیا ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا خیر الورا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا کیا ظہوری لکھے شان ان کی مدح کرتا ہے قرآن ان کی کیا ظہوری لکھے شان ان کی مدح کرتا ہے قرآن ان کی نعت پڑھتا ہے حسان ان کی جو میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا
अज़्ज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना आका इनामदार मग़फ़िर मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हामी बेकसा शाफ़ी उम्मे जज़ा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने पिछले जुमातुल मुबारक पे भी इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। इंशाअल्लाह आज भी उसी मौजू को लेकर आगे चलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में ज़माना असर की कसम खाई, इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। पता चला कि सारे इंसान घाटे में नहीं हैं, बल्कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला उन्हें फरमा रहा है कि वो नुकसान से बच जाते हैं। मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में कब्र के अंदर 3 सवालों का जिक्र किया। उसके बाद मैदान महशर के 5 सवाल मैंने ये वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे में अर्ज़ करूँगा। उसके बाद फिर ईमान पे गुफ्तगू करते हैं कि ईमान क्या है। खाली कलमा पढ़ लेना ईमान है तो फिर अल्लाह ताला 28वें पारे में फिर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तो यहाँ तो फिर ईमान वालों को इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तो पता चला हर एक का ईमान लाना एक जैसा नहीं है। वो ईमान जिसके बारे में अल्लाह ताला मोमिन को हुक्म देता है, उस हवाले से इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा कि वो ईमान क्या है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक से 5 सवाल करने हैं। हदीसों में जो जिक्र आता है 5 सवालों का, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस हदीस को रवायत फरमाया है। फरमाया, ला तज़ूल क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु ख़म्सिन, बंदे का उस वक़्त तक कदम उठाना मुमकिन नहीं होगा अल्लाह की बारगाह से जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। ये 5 सवालों का जवाब देकर ही वो किसी साइड पे हो सकता है, अदरवाइज वो अल्लाह की बारगाह में उसी तरह खड़ा रहेगा। वो 5 सवाल क्या हैं? हत्ता युसअलु अन उम्रिही फीमा अफनाहु, पहला सवाल ये कि ऐ मेरे बंदे, तुझे मैंने उम्र दी, जिंदगी दी, उस जिंदगी को कैसे गुजारा। सारी जिंदगी इंसान गुजारता है, उसके बारे में पहला सवाल होगा क़यामत के दिन। फिर फरमाया वान शबाबिही फीमा अबला, दूसरा सवाल ये होगा कि तुझे जवानी दी, जवानी कैसे सरफ की। व मालिही मिन आइना इक्तसबहु, तुझे माल दिया, तूने वो कैसे कमाया। वफीमा अनफकहु, चौथी चीज कमाने के बाद फिर उसे खर्च कैसे किया। और 5वीं चीज वमाजा अमल फीही, तुझे इल्म दिया, उस पे कितना अमल किया। ये 5 सवाल क़यामत के दिन हर बंदे से किए जाएंगे। अब इंसान खुद सोच ले कि 3 कब्र के सवाल, 5 क़यामत के सवाल,
ان 8 سوالوں کو، اس کے جواب بھی ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا جواب ہیں، لیکن ان کی تیاری کرنا ضروری ہے کہ یہ 5 سوال قیامت کے ان کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے، تو اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے، قبر کے اندر اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ 8 سوال میں نے جو عرض کیے تھے، یہ 8 سوال ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جو سورہ مبارک میں نے سورۃ العصر پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ سارے انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اب ایمان والوں کے ساتھ یہ بھی فرما دیا جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے، سارے ایمان والے نہیں بلکہ ان میں سے جو اچھے اعمال کریں گے وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کیسے آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان علم سے آتا ہے، اور یہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بعض ذہن میں یہ چلا جاتا ہے کہ جس اعمال سے شاید ایمان آ جاتا ہے، علم اور اعمال۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علم سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی عمل سے ایمان حاصل ہوتا ہے، بلکہ اگر ایمان ہو تو وہ بندہ علم سیکھے تو اس کے لیے بقعہ نور بن جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان ہے تو اچھے اعمال کرتا ہے تو اسے ایمان سے، عمل کرنے سے اسے نور مل جاتا ہے، اس کا عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے میں آپ کو ایمان کی تعریف تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو آسان مثالوں سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ علم جو ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ ہر علم جو علم رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے تو ایسا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم ہو اور وہی ایمان والا ہو۔ اگر ایسی بات ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے سائنسدان جو ایمان نہیں لائے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ جو کیمسٹری کا علم رکھتے ہیں، بیالوجی کا علم رکھتے ہیں، ستاروں کا علم رکھتے ہیں، منطق کا علم رکھتے ہیں، یہ سارے علوم پڑھنے والے اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کا ایمان کدھر گیا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ علم کے بغیر ایمان آتا ہے تو پھر سارے، یعنی علم کے بغیر ایمان نہیں آتا تو پھر جو نہیں پڑھے ہوئے وہ ایمان کیسے لے آئے؟ اب اس کی مثال آپ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنانے کی باری آئی اور پھر ان کی تعظیم کروائی فرشتوں سے کہ ان کو سجدہ کرو، اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے قال انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا میں تو بنا ہوں آگ سے اور یہ آدم علیہ السلام بنے ہیں مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر فرمایا قال فاخرج منها فإنک رجیم، اے لعین تو دتکارا ہوا ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ بات تو اس نے صحیح کی تھی۔ اگر علم سے ایمان آتا تو ابلیس کے پاس علم بہت زیادہ تھا۔ میں اپنے اسی موضوع پہ رہوں گا کہ علم سے ضروری نہیں ہے کہ ایمان آ جائے، اور اگر علم سے ایمان آتا تو ابلیس کے پاس تو سب سے زیادہ علم تھا، اور اس نے بات بھی علمی کی یہاں
اور بات سچی کی تھی، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور سلسال من حمأ مسنون سے پیدا کیا ہے، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے بات تو ٹھیک کی تھی، لیکن جب سب کے سامنے پیش کیا گیا آدم علیہ السلام کا، آپ کو پیش کیا گیا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت باقی فرشتوں کا جواب کیا تھا وہ بھی غور کریں۔ ابلیس نے تو کہا تھا نا کہ میں بہتر ہوں، لیکن فرشتوں کا کیا جواب تھا؟ فرشتے بھی تو جانتے تھے نا یہ کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور وہ نوری فرشتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے تھے شیطان تو آگ سے بنا ہے۔ لیکن یہاں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو جنت کے نام سکھا دیے، جنت میں جو چیزیں تھی سب چیزوں کا نام سکھا کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا فرشتوں تم بتاؤ ان چیزوں کے نام آتے ہیں؟ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس تو ان کا علم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جنت میں فرشتے وہاں موجود ہیں، کسی چیز کا نام تو آتا ہوگا نا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے۔ یعنی علم تو کچھ نہ کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اپنی نفی کر دی، ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جب یہ جواب دیا جاننے کے باوجود، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ اپنا علم اس نے کہا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بشر ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ حالانکہ بشر کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو نے بشر کہا، چلیں ٹھیک ہے میری بارگاہ سے نکل جا۔ تعظیم نہیں کر رہا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس کا بشر کہنا بھی درست تھا، کیونکہ ابو البشر ہیں آدم علیہ السلام۔ یہ بھی کہنا اس کا ٹھیک تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی ٹھیک تھا، بات ٹھیک تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا انی خالقم بشرن، اللہ تعالیٰ بشر کو بنانے والا، یہ تو پکی بات ہے کہ بشر ہیں، لیکن اس نے جو بشر کہا نا اس نے توہین کے طور پہ کہا تھا، اور اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، قال فاخرج منها فانک رجیم، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو پتہ چلا کہ علم سے، جس کے پاس علم ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایمان بھی ہو۔ اب صحابہ کرام سے مثال لے لیتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، حجۃ الوداع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آخری جو حج تھا اس حج پہ تشریف لے گئے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، میدان عرفات کا بھی خطبہ ہے، لیکن مینا کے اندر بھی جب قربانی کا دن 10 یعنی عید کا دن تھا اور 10 ذی الحجہ کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے کہ یہاں بھی جو باتیں پوچھی جا رہی تھی صحابہ جانتے تھے، لیکن آگے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا، ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ آج یہ کون سا دن ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام علیہ السلام جس دن قربانی کر رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ کون سا دن ہے؟ آگے سے جواب کیا ملتا؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کو پتا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ قربانی کا دن ہے اور پوچھا جا رہا ہے 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پتا ہے قربانی کر رہے ہیں، لیکن آگے سے جواب نہیں دیا، عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے بہتر۔ اب دوسرا سوال ہوا، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟
اب مہینے کا تو ہر ایک کو پتا تھا قربانی کا مہینہ ہے، اتنا آسان، لیکن یہاں بھی کسی نے پھر ایک صحابی، چلو 2 صحابی، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا کہ یہ دن ہے. یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ خالی علم آ جائے اور یہ سمجھے کہ بس یہ مومن ہے، نہیں. یہاں علم کو پیچھے رکھا جا رہا تھا، جاننے کے باوجود کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. دن تو تھا وہی قربانی کا، مہینہ بھی قربانی کا، لیکن آگے سے جواب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. چلیں پھر اس سے آگے تیسرا سوال. فرمایا ایو بلدن ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ یہ بھی کوئی مشکل ہے. آپ لاہور میں رہ رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ یہ شہر کون سا ہے، اور آپ کہیں اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بتانا نہیں چاہتا. لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، ہم حج کرنے آئے ہیں. ایو بلدن ھذا، پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ جواب وہی ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اب 3 سوال ہوئے، تینوں سوالوں کے جواب میں صحابہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کوئی یہ نہیں کہ وہاں سارے ان پڑھ تھے یا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہر ایک کو پتہ بھی تھا، لیکن آگے سے جواب نہیں ملا. بس یہی کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اب بعد میں صحابی جب یہ حدیث آگے روایت کی تو تابعین جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں فرمائی، انہوں نے یہ سوال کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابی ہے نا اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. نبیوں کے بعد صحابی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اور صحابی کتنا یہاں غوث کتب ابدال جتنی مرضی منزلیں طے کر لے، صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اب سنیے حدیث پاک، جنگ کے دوران ایک شخص گھوڑے پہ سوار تھا، لڑتا لڑتا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا. اس نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا، اس نے کہا یہ چہرہ جو ہے نا یہ تو ایسے چمک رہا ہے جس طرح چاند چمکتا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا. وہ کافر ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے. سرکار کے قریب گیا، جا کے کہتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں محمد. تو اس نے آگے سے سوال کیا کیا، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا دیں گے؟ اب یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، عقیدہ دیکھیے، عقیدہ دیکھیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے سرکار ضرور عطا فرمائیں گے. کلمہ نہیں پڑھا، عرض کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں آپ مجھے کیا دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لینا جنت میں تجھے دلاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صرف کلمہ پڑھ لے جنت میں دلاؤں گا تجھے. تو جنت تو عطا فرما رہے ہیں. اب آگے دیکھیے، اس بندے نے ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا وہی پڑھا ہے اور کچھ نہیں سیکھا. یہ ابھی گھوڑے پہ سوار ہے، نیچے اترنے لگا تو رکاب میں پاؤں اٹکا، گردن کے بل گرا، مر گیا. اب یہ صحابی ظاہر ہے اس کی موت آ گئی، لیکن جنگ حالت جنگ میں تھے تو اس کو شہید کہیں گے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب اس صحابی کا درجہ دیکھیے. میں بات کر رہا تھا علم سے ایمان نہیں آتا، بلکہ ایمان جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، اس کا نور بہت زیادہ ہے. اور اس صحابی نے ابھی کچھ سیکھا نہیں تھا، لیکن یہ مقام وہ پا گیا کہ بعد میں آنے والے تابعین بھی ہیں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تابعین بعد والے تو بعد کی بات ہے نا، صحابی جو ہے صحابی کے درجے کو تابعین یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا.
تبا تبعین، اس کے بعد غوث، کتب، ابدال، جتنے مرضی وہ پیچھے ہیں، ان کا مقام اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ وقت کیا تھا؟ صرف کلمہ پڑا ہے۔ اور ایمان بڑا کیسے؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ عام بندہ رخ مصطفیٰ کو صحابیوں کے بعد نہیں دیکھ سکتا، اب وہ درجہ اسے نہیں مل سکتا جو اس صحابی کو مل گیا 1 منٹ کے لیے، اور وہ شہید بھی ہو گیا تو رتبہ پا گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے یہ صرف علم کا نام نہیں ہے، ایمان رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کا ایمان نام ہے۔ رخ مصطفیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی بات کر رہا تھا۔ تو صحابی جب یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سوال ہوئے، تینوں سوالوں پر آگے سے جواب صحابہ نے دیا اللہ و رسولہ عالم۔ اب تابعین انہوں نے سوال کر دیا، جس صحابی سے بھی حدیث پاک سنی، کہنے لگے آپ تو جانتے تھے، کیا آپ کو شہر کا نہیں پتا تھا؟ آپ کو مہینے کا نہیں پتا تھا؟ دن کا نہیں پتا تھا؟ 3 سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور آگے سے تمہارا جواب یہ ہے اللہ و رسولہ عالم۔ تم تو جانتے تھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ہم جانتے تھے، پتا تو تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں تھے نا؟ ہر صحابی کو پتا تھا ان 3 سوالوں کے جواب کا، لیکن جواب کسی نے نہیں دیا۔ پوچھا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ محبوب کی منشا شاید اور ہو، اس لیے جواب نہیں دیا۔ اس دن اگر آپ 10 ذی الحجہ کی جگہ کہہ دیتے 15 ذی الحجہ تو ہو جاتا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کو اگر کوئی اور دن قرار دیتے تو بن جاتا۔ اس شہر مکہ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام دیتے، مدینہ کہہ دیتے، تو وہ مدینہ بن جاتا۔ اس لیے ہم خاموش تھے کہ آج محبوب کی منشا کوئی اور ہے، اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان صحابہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا اتنا پختہ ایمان تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموش رہتے تھے۔ وہ صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ نبی کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے، وہ صحابی تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان صرف علم سے نہیں آتا، بلکہ ایمان جو ہے وہ نبی اور اللہ کو ماننے سے آتا ہے۔ علم نہ بھی ہو تو اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، اب عمل کی طرف آ جائے نا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد عمل صالح، نیک اعمال۔ نیک اعمال پہ بھی لوگ کہتے ہیں اچھے اعمال کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی شخص کا بھی عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں۔ اب آپ کہیں کہ عمل تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، یہاں سرکار کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہاں۔ عرض کیا پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ یہ نہیں عمل چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عمل میں بھروسہ بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کوئی بہانہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اس کے فضل کی امید رکھو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ صرف عملوں پہ ہی نہ بھروسہ کرو۔ بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ 4 نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو کبھی مسجد نہیں آتا، اسے جنت کیا ملے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے صرف عمل میں بھروسہ بھی نہ کیا کریں، اس کا جب تک فضل نہ ہو تب تک بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے ایمان اور عمل صالح
یہ دونوں چیزیں، یہ صرف علم اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں جب ایمان ہو تو اسے علم بھی مل جاتا ہے، اور عمل صالح نیک اعمال یہ بھی صرف اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو تب ہی بات بنتی ہے۔ اب اس حوالے سے، عمل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ قیامت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ایک شخص کی نشانی بتائی، اور ایک شخص آیا، آ کے اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے تقسیم فرما رہے تھے، اور کسی کو تھوڑا، کسی کو ضرورت کے مطابق زیادہ عطا فرما رہے تھے۔ اس نے کہا عیدل یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، وہ کہنے لگا کہ آپ عدل کریں، آپ انصاف سے نہیں دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مڑ کے دیکھا نا، فرمایا میں نہیں انصاف کر رہا تو کون کرے گا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ آگے سے کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت عمر فاروق تو پہلے ہی تیار ہوتے تھے کہ اس کا سر قلم کر دیں، یہ اتنا بے ادب ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ گستاخ یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نہیں عدل کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کو کہہ رہا ہے، پھر آپ کو کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جو سب کو ڈرا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اتنا گستاخ۔ اور وہ پیٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو، اس کی نسلوں سے ایک ایسی قوم اٹھے گی قرب قیامت، وہ ایسے ہوں گے قرآن پڑھیں گے، ان کے بڑے اچھا قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، قرآن بڑا اچھا خوبصورت پڑھیں گے، پھر آگے فرمایا نمازیں بڑی پڑھیں گے، لیکن ان کی نمازوں کے سامنے تم کہو گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ایسی۔ روزے بڑے رکھیں گے، لیکن ان کے روزوں کے سامنے تم کہو گے کہ ہمارے تو روزے کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی بھی بتائی ہے، زیادہ ٹنڈ کر آئیں گے، وہ نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور فرمایا دیکھ لو اس کو، اس کی نشانی بھی یہی تھی۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔